खुदाबंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा छिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो आप सब के लिए। खुदा का शुक्रगुजार उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने देखा और मुझे फ़ोन किया। पिछले हफ्ते भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, खुदा के हुज़ूर फरियाद करता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे। मुझे आपकी ज़रूरत मालूम नहीं, वो जानता है, और वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो आपके दिल का अरमान है, आप भी चाहते हैं, वो करना चाहता है। मेरी दुआ यह है कि जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो देखते देखते आपको सुनाई दे उसकी आवाज़। वो दिल में बात करेगा, फिर आपसे कुछ कहेगा, कर लेना, फिर देखना वो क्या कुछ करेगा। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं खुदा के प्यार की बातें। यही खुदा ने मुझसे कहा है। मैं समझता हूं कि खुदा ने मुझे रहम करके ये मौका दिया है कि आप तक खुदा के प्यार को पहुंचाऊं। उसका जिक्र मैं करता हूं, जाहिर वो करेगा। मैं जिक्र कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन वो जाहिर करेगा, दिखा देगा आपको आपकी ज़िंदगी में कि वो आपको कितना प्यार करता है। बड़ी अजीब बात यह है कि सच अच्छा नहीं लगता सबको अच्छा नहीं लगता सच। इसी तरीके से बड़ी अजीब बात यह कि अच्छे काम की मुखालफत होती है इस दुनिया में। अच्छे काम करते हैं लोग, लोगों को उन पर शक होगा। और अजीब बात यह है कि उनके साथी बहुत थोड़े होते हैं। हम तो इंसान हैं, हम क्या सच्चाई जानते हैं, हम क्या अच्छाई जानते हैं। गुनाहगार इंसान में न सच है न नेकी है। जितना कुछ वो जाहिर कर देता है उतना ही हमारे पल्ले में होता है, और जो कुछ वो हमारी ज़िंदगी के वसीले से कर ले, जो कुछ वो कर ले हमारे बदन के ज़रिए से, वही नेकी है। लेकिन अजीब बात यह है कि खुदा की नेकी भी हमें अच्छी नहीं लगती, खुदा की सच्चाई बुरी लगती है। इसीलिए खुदा को बार बार पास आके बड़े प्यार से, कई दफ़ा जैसे गले लगा के हमको समझाना पड़ता है और कहना पड़ता है, बेटी मेरे प्यार का यकीन कर, बेटे मेरे प्यार का यकीन कर, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। तो कैसी अजीब बात है।
خداوند یسوع جو خدا کا پیار ہے اور سوائے پیار کے اور اس نے کچھ نہیں کہا. لکھا خدا نے جہان سے محبت رکھی, تمام دنیا پر یہ ظاہر کیا ہے کہ خدا پیار کرتا ہے, خدا دشمن نہیں ہے. خدا نے بڑے پیار سے انسان کو بنایا ہے, اور اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کے پیار کو پہچان کر اس کے پاس پاس رہیں, اس سے دور نہ بھاگیں. یہ تو جب ہم اپنی زندگی میں کوئی گناہ کرتے ہیں تب ہمیں ڈر لگتا ہے, اسے ہم چھپاتے ہیں, اس سے چھپتے ہیں, دنیا سے چھپتے ہیں. لیکن خدا کو دکھ ہوتا ہے اس سے, ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں. انہیں ڈھونڈتا ہے وہ, اور ڈھونڈ کے انہیں یہی بتا دیتا ہے کہ دیکھ میری طرف دیکھ, میں تجھے ڈھونڈنے آیا ہوں, میں تیرا مخالف نہیں ہوں, تیرا مددگار ہوں. اس کے لیے کہا گیا تھا تو گناہ گاروں کا یار ہے. اور دیکھو لوکا کی انجیل کا 15واں باب ہے, میں اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ لوگ کتنے ناراض ہیں خدا یسوع مسیح سے, اس لیے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے, سچی بات کہہ رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے. لوگ ناراض ہیں. سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں, اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. یہ کوئی برا کام کر رہا تھا خدا یسوع مسیح کہ گناہ گار اس کے پاس آ رہے ہیں, بیمار اس کے پاس آ رہے ہیں, جن کے اندر بدروہیں ہیں وہ اس کے پاس آ رہے ہیں. لیکن لوگ آ رہے ہیں اس کی بات سننے کے لیے. اس کی بات میں کچھ ایسی بات ہے جو کھینچ رہی ہے لوگوں کو. سبھی بیمار نہیں تھے, سبھی لوگوں میں بدروہیں بھوت نہیں تھے. تندرست لوگ, دولت مند لوگ, وہ سب اس کے پاس آتے تھے سننے کے لیے. کیا کہہ رہا ہے یہ کیا بات ہے جو یہ کہتا ہے, اور یہ اثر کیا ہے جو اس کی باتوں میں ہے, اس لیے اس کے پاس آتے تھے. اب یہ وہ بہت ناراض ہیں, تو خدا یسوع مسیح نے ان کی مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں, انہیں دکھایا کہ انسان خدا کو کیا سمجھتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان پہچان لے خدا کے بارے میں. میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ تم پہچان سکو کہ تمہارا آسمانی باپ کیسا ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ آسمانی باپ کو دیکھتا ہے, جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. میں یہی ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں, یہی دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے باپ کا دل ہے کیسا. تمہارے باپ کے دل میں آسمانی باپ جو سب کا باپ ہے, تمہاری آتما کا جو باپ ہے, اس کے دل میں تمہارے لیے کتنا پیار ہے اور کیا ارادہ ہے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آؤ. یہ دیکھنے کے لوگ اس کے پاس آتے تھے. اس نے کہانی سنائی 2 بیٹوں کی. ایک باپ تھا, اس کے 2 لڑکے تھے. 2 کی سنائی یہ کہانی اس نے, اور کہا اس سے تمہاری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. چھوٹے بیٹے کے لیے لکھا ہے کہ نہ جانے کیا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا, اپنے باپ سے آ کے کہہ رہا ہے کیا ہے باپ, مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس زمانے میں اور آج بھی کلچر یہ ہے کہ کبھی بھی باپ کے پاس جا کے کوئی یوں نہیں کہتا کہ جائیداد مجھے دے دے. یہ تو مرنے کے بعد اس کے ملتی ہے. جب باپ چلا جاتا ہے دنیا سے تب اس کی جائیداد کا بٹوارا ہو جاتا ہے. وہ تو خود ہی چھوڑ کے جاتا ہے, اپنی لکھ کے جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کو دیا جائے گا, وہ اس کو دیا جائے گا. سرکار کو معلوم ہے کہ کس کا کیا حق ہے. لیکن باپ سے, زندہ باپ سے یہ کہنا, یہ تو ایسا ہے جیسے باپ کی اس کے منہ پر تھوکنے والی بات ہے, بے عزتی کرنے والی بات ہے کہ جہاں تک تیرا میرا رشتہ ہے میری طرف سے تو مر چکا ہے, ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے. میں تیری طرف سے جیسے مر گیا ہوں, تو میری طرف سے مرا ہوا ہے. جو کچھ میرا حق بیٹھتا دے دے مجھے, میں یہاں سے جانا مانگتا ہوں. کیا گزری ہوگی باپ کے دل پر, لیکن اس نے دے دیا. اور پھر اس کے لیے لکھا کہ اس نے اپنا سب کچھ جا کے برباد کر دیا, آوارہ گردی میں سارا پیسہ برباد کر دیا. اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ ایک پردیس میں پڑا ہوا ہے,
اور وہاں کسی نے اس کو کہا بھائی یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، ہمارے سور ہیں وہاں جنگل میں رہتے ہیں، وہاں تو چلا جا ان کی دیکھ بھال کر۔ سوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یہ کتنا گھنونا کام ہوگا اس کے لیے۔ اور لکھا لوگ آتے تھے، جو مالک کے نوکر آتے تھے، وہ پھلیاں ڈالتے تھے سوروں کو، یہ دیکھتا تھا سوروں کو کھاتے ہوئے پھلیاں۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ بھی آدمی ہے، یہ انسان ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہوگی۔ لکھا اسے کوئی نہیں دیتا تھا، یہ حال ہے اس کا۔ پھر اس کے لیے لکھا اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے مزدوروں کو بہت کچھ ملتا ہے، میرے باپ کے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ آئے باپ، خدا کی نظر میں اور تیری نظر میں اب میں گنہگار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے، تیرے پاس غلام ہے، میں اپنے آپ کو تیری غلامی کے لیے پیش کر رہا ہوں، مجھے غلام کے طور پر قبول کر لے۔ باپ نے یہ سنی نہیں بات، اس کے لیے لکھا ہے کہ جب باپ کے پاس گیا ہے تو یہاں تک تو بولنے دیا اس کو کہ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، لیکن یہ نہیں اسے کہنے دیا مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ لکھا وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما، پیار کیا۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ نہیں کہا مجھے اپنے مزدوروں جیسا غلام بنا لے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باپ نے اس کے بعد اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس کافی بیٹا، اتنا کافی ہے، اور آگے کچھ مت بولنا۔ اس کے بعد نوکروں کو آواز دی ہے اور جو درجہ بیٹے کا ہوتا ہے وہ سارا اسے اسی وقت دے دیا۔ نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، پاؤں میں جوتی پہناؤ، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے مزدور جیسا بنا لے، غلام بنا لے، میں تیری غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں، اب میرا حق تھا، میں تیرا بیٹا تھا، وہ جاتا رہا، اب غلام کی طرح مجھے قبول کر۔ باپ نے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرا بیٹا ہے، اس کی کہانی سنو۔ لکھا کہ جب یہ سب خوشی منا رہے تھے تو بڑا بھائی آیا اس کا۔ لکھا کہ ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ تو دیکھ نہیں رہا اس بات کو، تو نے اس بات کو کبھی نہیں دیکھا، تجھے یہ نظر نہ آیا؟ کیسے بول رہا ہے، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں، یہ وہی بات ہے کہ غلام کی طرح تیری خدمت کرتا ہوں، میں اتنے برسوں سے میں تیری غلامی کرتا آیا ہوں، کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، کبھی تیری آگیا کا النگھن نہیں کیا، کبھی تیرا حکم نہیں توڑا، مگر مجھے تو نے ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا جب تیرا یہ بیٹا جس نے تیرا مال کسبیوں میں اڑا دیا، گندی عورتوں میں اڑا دیا، اس کو کیسے پتہ لگا اس نے ایسا کیا تھا؟ کہاں لکھا ایسا کہ اس نے یہ کام کیا تھا؟
تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا؟ اس نے کہا بیٹا تو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ ان دونوں کی زندگیوں میں دیکھیے آپ، ایک کہہ رہا ہے میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے غلام بنا لے۔ ایک ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا کبھی حکم نہیں توڑا، وہ دور چلا گیا، میں رات دن یہاں ہوں، تیرے گھر میں ہوں، غلام کی طرح میں تیری خدمت کرتا ہوں، تیرا حکم نہیں توڑا۔ واہ بھائی واہ! لیکن پھر بھی دیکھو کیا حال ہے، باپ کے ساتھ کوئی نزدیکی رشتہ نہیں ہے۔ نہ جانے کب سے یہ سوچ رہا تھا، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں، تو نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں ملا، کبھی مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، اس خدمت سے مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ میں غلام کی طرح خدمت کر رہا ہوں۔ خداوند یسوع ان کو بتا رہا ہے کہ تم لوگ رات دن نیکی کرنے کے درپے ہو، بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہو، تمہارے پاس وہ خوشی نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے جو میرے پاس آ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ وہ گھر سے دور چلا گیا، لیکن خدا کی محبت نے اسے چھوڑا نہیں اور وہ پھر پاس آ گیا۔ ایک یہ ہے جسے فخر ہے اس بات کا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں، میں بڑا فرمان بردار ہوں، لیکن دیکھو باپ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جو رشتہ ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، غصے ہو رہا اپنے باپ سے، گھر میں جانا نہیں چاہتا، یہ نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہے۔ غلامی کرتے ہوئے بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے۔ خداوند ان کو بتا رہا ہے کہ ایک یہ حالت ہے کہ جب انسان سب کچھ کر رہا ہو خدا کے لیے، مگر خدا کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ جس دن یہ بھائی گیا ہوگا گھر چھوڑ کے، اس دن باپ کتنا رویا ہوگا۔ اسے نہیں معلوم، اسے اس بات کا احساس نہیں کہ میرے باپ کے دل پر جو گہرے زخم ہیں ان کا درد کیسا ہوگا یہ دیکھ کر کہ بچہ گھر میں نہیں ہے۔ بھائی ہوتے ہوئے تو اس کو درد نہیں ہے، لیکن باپ کے دل میں جو اس کا درد ہوگا اسے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ خدا کی محبت کا مجھے اور آپ کو اگر تجربہ ہو جائے تو ہمیں درد ہوگا ان کے لیے جو نکل گئے ہیں، جو بے گھر ہیں، جو برباد ہو رہے ہیں، جو سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، ان کے لیے درد ہوگا۔ اسے نہیں ہے، یہ نہیں جانتا، خدمت تو کر رہا ہے لیکن باپ کے دل کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ باپ کا دل ہے کیسا۔ کتنے لوگ ہیں، خدا مجھ پر رحم کرے، سننے والوں پر رحم کرے، ہماری آنکھیں نہ جانے کہاں ہیں۔ خداوند یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خدا کا دل ہے کیسا، خدا کے دل میں گناہگار کے لیے کیسا انتظار ہے۔ لکھا ہے اس نے دور سے اس کو دیکھا، باپ نے دیکھا دور سے اور اسے ترس آیا ہے، بھائی نے گھر میں نزدیک آ کے سنا ہے اور اسے غصہ آیا ہے۔ دیکھو کتنا فرق ہے خدا کے دل میں اور راست باز کے دل میں۔ یہ بڑا راست باز ہے، یہ بڑا نیک ہے، بڑی خدمت کر رہا ہے خدا کی، ہے لوگ بڑی خدا کی خدمت کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور جو کچھ ان کو معلوم ہے سارے حکم کہتے ہیں کہ انہوں نے توڑا کوئی نہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے، سب توڑ دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا کوئی حکم نہیں توڑا، ہمیشہ تیری خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی اسے خدا کے دل کا نہیں پتا وہ کیسا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ باپ کے دل میں ترس ہے، وہ چاہتا ہے، اس نے قسم کھا کے کہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس کو نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم۔ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں، خدا کرے یہ تعداد بڑھتی چلی جائے لوگوں کی
جو خداوند یسوع مسیح میں خدا کا دل دیکھ کے کہہ سکیں کہ یہ جو لوگ برباد ہو رہے ہیں یہ خدا کی خوشی نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ سب اس کے پاس آ جائیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس لوگ آ رہے تھے اس کی باتیں سننے. اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھ رہے ہیں یہ ناراض ہیں یسوع مسیح سے. دیکھو بھائی ہے اسے کوئی خوشی نہیں اس بات کی کہ میرا بھائی لوٹ آیا. باپ جو روتا رہا تھا, جو سو نہیں سکتا تھا رات کو, جو بیٹھا رہتا تھا کھڑکی میں دیکھتا رہتا تھا, اس نے دور سے اسے دیکھا. یہ ہے خدا کا دل, وہ چاہتا ہے. اسی لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آیا ہے. لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا, خداوند یسوع مسیح کو, اس پر ایمان لے آئے, کہہ دیا میرے دل میں آ, اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا ادھیکار دیا ہے. یہی ایک رشتہ ہے جو خدا چاہتا ہے, غلام کا نہیں. غلام نہیں, بیٹے بیٹیاں بنانا چاہتا ہے وہ ہمیں, اور بنا رہا ہے. وہ لوگ جو اس کے پاس آتے تھے, اس کی سنتے تھے, اس پر ایمان لاتے تھے, کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب ان کو اس بات کا یقین آ جاتا تھا کہ اس نے ہمارے گناہ بخش دیے ہیں. کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب ان کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ خدا ہم پر رحم کر کے ہم کو پیار کر رہا ہے. تو کس قسم کی حلیمی اور شکر گزاری ان کے اندر پیدا ہوتی ہوگی. یہی تو ہے جو خدا چاہتا ہے, رشتہ چاہتا ہے. رستے چلتے ہیں ہم اور چل نہیں پاتے, وہ رشتہ چاہتا ہے. اندر آ کے ہمارے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے, باپ اور بیٹے کا. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں آ جاتے ہیں اس کے پاس, معافی مانگ لیتے ہیں. خداوند یسوع کہتا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. کیوں نہیں نکال دوں گا؟ اس لیے کہ میں خدا کا پیار ہوں. اس لیے لوگ آتے تھے اس کے پاس, اس لیے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا کھاتا تھا, اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے دے رہا ہوں, تمہاری آتما کی خوراک بن جاؤں گا میں. آؤ میرے پاس, آؤ میرے پاس. غلام نہیں, غلام کی طرح نہیں, میری طرح. جب کبھی تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا شکر ہے تو زمین پر آیا ہے, ہم نے تجھے دیکھا ہے, ہم نے تیرا پیار دیکھا ہے, ہم نے تیرا پیار دیکھا ہے, تیرا شکر ہو. یہ دعا اور قسم کی دعا ہوتی ہے, یہ عبادت اور قسم کی دعا عبادت ہوتی ہے, خدمت اور قسم کی ہوتی ہے. اس میں خوشی ہے اور خدا کی نزدیکی ہے. ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ خدا انسان کو اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے, لیکن یہی وہ پیار ہے جو ہمارے اندر ڈال بھی دیتا ہے. مجھے اس کی ضرورت ہے, آپ کو اس کی ضرورت ہے, اس وقت تمام دنیا کو اس کی ضرورت ہے, اس پیار کی. خدا ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے. مبارک ہیں وہ جو اس کا رحم قبول کرتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہہ دیتے ہیں میں آ گیا, میں آ گئی. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں, آج پھر آپ سے پیار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں میں کہتا ہوں ایسی لکھی بھی ہیں کہ نہیں, کیا سچ مچ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ کہتا ہے گناہگاروں نہ ڈرو, میں تمہیں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے
میں وہی کروں گا، کر دوں گا. یہ سچ ہے. آپ پڑھیں. پچھلے دنوں میں بھی ہم نے لوگوں کے پاس انجیل بھیج دی جنہوں نے مانگا. آپ بھی اگر چاہیں ضرور فون کرنا، میں بھیج دوں گا آپ کو. پھر اس کے بعد ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے، کسی بات کے لیے پریشان نہیں کرتے. پھر آپ جانیں، اور خداوند یسوع اگر آپ سے بات کرے گا، آپ سننا، مان لو گے تو پھر وہ تو مالک ہے، دے دے گا آپ کو. چھوٹا دور ہو کے بھی پاس آ گیا. ہم بھی آ سکتے ہیں اس کے پاس. بڑا بیٹا پاس ہوتے ہوئے بھی اتنا دور ہے. باپ اسے منانے کے لیے آیا تھا. آج بھی نہ جانے کس کو منائے گا وہ، اور کہے گا بیٹا تجھے میری ضرورت ہے، بیٹی تجھے میری ضرورت ہے، آ میرے پاس. میں دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں. خداوند آپ کو برکت دے گا. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگوں گا یہ، کیونکہ اس نے کہا ہے میرا نام لے کر مانگو. آپ بھی اس پروگرام کے بعد یسوع مسیح کا نام لے کے مانگنا، کہنا خداوند یسوع مجھے اس بات کی ضرورت ہے، تو مجھے پیار کرتا ہے، اپنا پیار مجھے دکھا. وہ دکھائے گا. جو کچھ کوئی نہیں کر سکتا وہ کر دے گا. پیارے خداوند یسوع مجھے معلوم نہیں کون ہے جو تجھے پکار رہا ہے. اگر کوئی بیمار ہے خداوند، ایمان دے دے اسے، چھو دے اسے تاکہ وہ چھوٹ جائے. کوئی اور قسم کی فکر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تنگی ہے، جھگڑا ہے گھر میں، خداوند یسوع منت کرتا ہوں تو آ اس گھر میں اور سب کچھ دور کر دے. توفیق دے، سمجھ دے کہ لوگ تیرے پیار کو پہچان کر قبول کر لیں، تاکہ تو دکھا سکے اپنی شکتی اور اپنی قدرت ان کی زندگی میں. یسوع مسیح تیرا نام لے کے یہ دعا مانگتا ہوں، سن لے. آمین. آپ نے یہ دعا کی ہے، چھوٹی سی دعا کرنا، کہنا خداوند یسوع مسیح سے، آئے خداوند یسوع تیرے پیار کا پرچار میں سنتی ہوں، تیرے پیار کا پرچار سنتا ہوں، تو میرے دل میں آ. وہ آپ کے دل میں آ جائے گا. وہ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے کام کرے گا جسے دیکھنے والے دیکھیں گے اور اس کی بڑائی کریں گے. یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے. धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन प्रभु का सहारा ले, हे मानव सुन प्रभु का सहारा ले.